अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। बल्कि आज तो सुबह ही सुबह ऐसा लग रहा है कि अपडेट्स का तांता बन गया। समझ नहीं आ रही कौन सी खबर, कौन सा तज्जिया आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि हर खबर के पीछे एक बैकग्राउंड स्टोरी है और एक फोरग्राउंड मंजरनामा भी है। तो कोशिश मेरी यही होती है कि जब खबरें शेयर करूं तो साथ में ये दोनों चीज़ें आपके सामने भी रखूं। तो आज भी बड़ी अहम खबरें हैं जी। एक तो आज वकला के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और पुलिस ने बड़ी ज़्यादती की वकला के साथ, तशद्दुद किया, उनके ऊपर लाठी चार्ज, वाटर कैनन और गिरफ्तारियां, ये सब कुछ हुआ। इसकी नौबत क्यों आई, इसके ऊपर बड़ी कहानियां, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब आज बात करेंगे इद्दत केस में क्या हुआ। बुशरा बीबी साहिबा की एक दरख्वास्त मंजूर हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उसके बाद उनके खिलाफ जो किया गया प्रोपेगेंडा था वो अपनी मौत आप मर गया है। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो नाराज़ हो गए हैं जी पार्टी से, और उन्होंने इमरान खान से जो मुलाकात करने के लिए वो जाते थे और एक दो मुलाकातों के हवाले से खबरें आ रही थी कि खान साहब ने खुद उनसे मुलाकात नहीं की। लेकिन आज काफ़ी दिल टूटा हुआ था शेर अफजल मरवत साहब का, और उन्होंने क्या कुछ बात की ये आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ खान साहब का भी एक पैगाम है जी, उन्होंने कौम के नाम भी भेजा है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर रद्दमल भी दिया है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस डेफिनेटली PTV पे भी चली है और PTV इमरान खान साहब को दस्तयाब है जेल में, तो उन्होंने लाजमी बराह रास्त देखी होगी, तो इसलिए उनको पता था सब कि क्या उन्होंने कहा है। तो उसके ऊपर उनकी तरफ से एक रिएक्शन भी आया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ओवरऑल बात करेंगे आज जनाब के जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रिएक्शंस में नज़र आ रही हैं। तो काफ़ी कुछ है जी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं जी। एक अहम खबर, बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनको अडयाला जेल मुंतकिल करने की जो उनकी दरख्वास्त थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। ये फैसला महफूज किया गया था, आज ये फैसला सुना दिया गया है। तो अब वो तमाम लोग नून लीगी रहनुमा और उनके जो सहाफ़ी विंग है उनकी तरफ से ये प्रोपेगेंडा उस वक्त किया गया था जब बुशरा बीबी साहिबा ने जेल जाकर खुद गिरफ्तारी दी, और उसके बाद सारा दिन उन्हें जेल में वहाँ पर एक कमरे में बिठाया गया, जिसके बाद फिर बाद में उन्हें बनी गाला शिफ्ट कर दिया गया था। तो इसके ऊपर उनका प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो तो एक डील के तहत बनी गाला गई हैं, और साथ ही उन्होंने PTI के वर्कर्स और ख़वातीन कारकुनान को डिस्करेज करने के लिए ये भी कहना शुरू कर दिया कि देख लें आपके लीडर्स तो अपने आराम और सुकून के लिए डील कर लेते हैं, खुद तो जाके वो घरों में नज़रबंद हैं, और आप लोग, आप ख़वातीन, आप जेलों की सख्तियां बर्दाश्त कर रही हैं। तो ये दो कानून है जी, ये दो पाकिस्तान है, और इसी बात के खिलाफ इमरान खान पहले बात करते थे। अब अपनी फैमिली पे बात आई तो अपनी बीवी को तो महल में रखा हुआ है और बाकी जो ख़वातीन हैं वो बेचारियां जेलों में सख्तियां भुगत रही हैं। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा मुसलसल इस बात पर बज़िद थी कि उन्हें अडयाला जेल ही मुंतकिल किया जाए, इसलिए भी क्योंकि वो समझती हैं कि वो कोई ख़ास अलग नहीं है, जहाँ पर इमरान खान साहब हैं वहीं पर वो भी उनके साथ जेल काटेंगी। और दूसरा वो ये समझती थी कि बनी गाला में वो महफूज नहीं है, और उसके बाद तवातुर से आपने देखा उनकी तरफ से शिकायत आती रही कि उनके ऊपर कोई जान लेने की कोशिश कर रहा है, उन्हें जहर दिया जा रहा है, केमिकल दिया जा रहा है, न जाने क्या क्या, मुसलसल अपनी तबीयत ख़राबी का जिक्र करती रहीं। तो थ्रू आउट 3 महीने तक ये केस चलता रहा और 3 महीने तक ये जो ख़बरें हम तक आती रहीं। तो बहरहाल आज बुशरा बीबी साहिबा की दरख्वास्त पर महफूज फ़ैसला सुना दिया गया है, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बुशरा बीबी साहिबा की जो दरख्वास्त है उसे मंजूर कर लिया है, और उसके बाद उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल करने की हिदायत भी कर दी गई है। उसके बाद वो फौरी तौर पर अडयाला जेल ला तो गई हैं, अब पता नहीं वो सिर्फ केस की सुनवाई के लिए, क्योंकि रेगुलर वैसे भी आती थी जो अलकादिर ट्रस्ट केस चल रहा है, या फिर उन्हें परमानेंटली मुंतकिल कर दिया गया, ये तो वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन बहरहाल वो जेल में फिर आ गई। कहने का मकसद ये है कि वो तमाम लोगों को अब थोड़ी सी अगर अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए जो भक्तियाँ कस रहे थे, जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे, थोड़ी सी मेरा ख्याल है शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। जो मुस्तकिल ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि ये बेसिकली एक डील के तहत उनको वहाँ पे कोई आसाइशें मैसर हैं, तो उन्होंने बुशरा बीबी साहिबा ने सबके अंदाज़े, तज्ज़िए और एक्सपेक्टेशंस को गलत साबित किया। ये सिर्फ इतनी बात नहीं थी, बल्कि उससे पहले से हम सुन रहे थे कि वो वादा माफ गवाह बन जाएंगी, वो खान साहब को छोड़ जाएंगी, वो ये कर लेंगी, वो कर लेंगी। लेकिन ना सिर्फ ये कि वो डट के इमरान खान साहब के साथ खड़ी रहीं, उन्होंने बड़े हौसले के साथ आके ख़ुद गिरफ्तारी दी जब सज़ा सुना दी गई थी, और फिर उनकी बदतरीन कैरेक्टर असैसिनेशन की गई। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ा।
اور اس کے بعد پھر جب بنی گالہ انہیں منتقل کیا گیا تو اس کے بعد وہ مسلسل شکایت ضرور کرتی رہیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ان کے ساتھ وہاں پر معاملات بہت زیادہ سختی کے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ان کی طرف سے جو ان کی خواہش تھی اس کے مطابق انہیں ڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم آ گیا ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ویسے آج بڑا پراؤڈ فیل ہو رہا ہوگا بشریٰ بی بی صاحبہ کے اوپر، ورنہ عام طور پہ عمران خان صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی انہیں کوئی زیادہ لائل لوگ نہیں ملتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کی قسمت کہ ان کے ساتھ جہاں بہت سے لوگ بے وفائی کرنے والے تھے تو وہیں بہت سے لائل لوگ بھی ملے ہیں عمران خان صاحب کو، جو بے لوس ان کے لیے جیلیں کاٹ رہے ہیں، ان کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، اپنی فیملیز اپنے قربان کر رہے ہیں، کاروبار، اور ان کے نظریے کے ساتھ جم کے کھڑے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ انہیں کبھی ملے بھی نہیں ہیں لیکن وہ ان سے اندھی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کا کرم ہی ہے خان صاحب پر، اور ان کی وائف کے حوالے سے بھی یہ کہنا ہوگا کہ عمران خان صاحب اس معاملے میں کافی لکی ثابت ہوئے ہیں۔ پہلے جو ان کی وائف تھی جمائمہ خان صاحبہ، وہ بھی ایک بہت ہی کیریکٹر والی خاتون ہے، بہت رسپیکٹیبل اور واقعی جن کو آپ رسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں دل سے، اور اس کے بعد بشریٰ بی بی صاحبہ نے بھی بڑا ساتھ نبھایا خان صاحب کا۔ تو بہرحال جی یہ معاملہ ہوا، لیکن یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو رہا ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ عدت کیس میں اگر آج عدالت لگتی تو کچھ صورتحال اور ہوتی۔ اس کی وجہ یہ کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو 2 کیسز میں بیسکلی گرفتاری ان کی ہے اس وقت، قید ہیں وہ۔ ایک تو ان کا جو یہ معاملہ تھا توشہ خانہ والا، اور دوسرا ان کا یہ معاملہ تھا عدت کیس والا۔ تو توشہ خانہ کی سزا تو آلریڈی معطل ہو چکی ہے، وہ صرف اب اس وقت عدت کیس میں بند ہیں، اور عدت کیس کا جو سچویشن ہے وہ شروع سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ صرف ٹالم ٹول چل رہا ہے، اور پہلے وکیل نہیں آتے تھے، پھر وکیل آئے، تو آج جج صاحب نہیں آئے۔ آج اس کیس کی ہیئرنگ تھی اور لاسٹ ہیئرنگ پہ جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر وکیل صاحب نہ بھی آئے یا انہوں نے اپنی طرف کے دلائل مکمل نہ بھی کیے تو وہ فیصلہ ضرور سنا دیں گے، لیکن آج جج صاحب خود ہی چھٹی پر چلے گئے، جس کی وجہ سے اس کیس کی سماعت ہی نہیں ہو سکی۔ اگر وہ ہو جاتی، فیصلہ معطل ہو جاتا، تو بشریٰ بی بی صاحبہ کو جیل منتقل کرنے کی ضرورت ہی نہ رہتی، وہ ویسے ہی آزاد ہو جاتی۔ لیکن بہرحال مستقل اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایسے کیسز جہاں پر عمران خان صاحب کو ریلیف مل سکتا ہے، ان کی رہائی ہو سکتی ہے، وہاں پر معاملات لٹکائے جا رہے ہیں، جیسے سائفر کیس ہے جس کو بلا وجہ جس کو کہتے ہیں نا وہ محاورہ ہے کہ پانی چمدانی، یعنی کہ بلا وجہ آپ اس کو لٹکا رہے ہوتے معاملے کو، تو وہ والا کام جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جہاں پر عمران خان صاحب کو سزائیں سنانی تھیں تو تب آپ دیکھ رہے تھے کہ 12 14 گھنٹے جیل کے اندر عدالتیں لگا کر کس طریقے سے ساری سزائیں سنائی گئی تھی۔ تو یہ جی 2 کیسز کا حال احوال تھا۔ اب آ جاتے ہیں جی کہ خان صاحب نے کیا میسج دیا۔ خان صاحب نے DGISPR کی پریس کانفرنس کے اوپر ایز ایکسپیکٹڈ ایک سخت میسج دیا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں جو انہوں نے قوم کے نام جاری کیا ہے، سارے حالات اور واقعات اپنی زبانی بھی رکھ دی ہیں، اور یہ تقریباً وہی باتیں ہیں جو کل سے PTI کے مختلف لیڈرز بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ان کا یہ ماننا ہے کہ ایک فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے کس انداز سے PTI کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں پھر انہوں نے وہاں سے سوالات اٹھانے شروع کیے ہیں کہ ان کی گرفتاری کس کے حکم پر اس طرح سے نیم فوجی دستے کے ساتھ کی گئی، کس نے CCTV فوٹیجز لیں، کس طریقے سے لوگ جب پروٹیسٹ کے لیے باہر آئے تو کہیں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو روکا نہیں گیا، اور اس کے بعد پھر یہ کہ جو لوگ پرامن پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کے اوپر گولیاں چلائی گئیں اور ان کو پھر آگے پروسیڈ نہیں کرنے دیا، مقدمات نہیں چلانے دیے گئے ان ورکرز کو جن کو مار دیا گیا اس دن۔ اور پھر خان صاحب اوور آل یہ بتا رہے ہیں کہ کس انداز سے ابھی تک بھی اس 9 مئی کی آڑ میں ایک جو کرش کرنے کا سلسلہ PTI کو وہ جاری و ساری ہے، اور پھر اس کے بعد بات الیکشنز تک بھی آتی ہے۔ تو یہ ساری کہانی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ دوبارہ سے نریٹ کر دی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہار نہیں مانیں گے، اور قوم کو بھی یہی پیغام ہے کہ آپ نے ہار نہیں ماننی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج عمران خان صاحب نے جو DGISPR کی پیشکش تھی جوڈیشل کمیشن بنانے کی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے بنانا ہے تو پھر 2014 کے دھرے سے بنائیں، تو اس پہ بھی عمران خان صاحب نے خوشائند اسے قرار دیتے ہوئے آمادگی کا اظہار کیا اور کہا کہ بالکل بنائیں، مجھے تو بڑی خوشی ہوگی اور مجھے ضرور بیچ میں پیشی پہ لیں جب یہ کمیشن بنائیں، اور میں بھی اپنی بات سامنے رکھوں، اور ضرور تفتیش ہونی چاہیے ہر ایسے واقعے کی جو کہ تاریخ کا اس طریقے سے ایک متنازع یا کنٹروورشل حصہ بنا۔ تو آج خان صاحب نے اس کے اوپر آمادگی ظاہر کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون ہمت کرتا ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب آج جو ایک واقعہ پیش آیا وہ تھا جی وکلا کا واقعہ۔
وہ یہ کہانی ہے کہ آج وکلا جو تھے وہ اپنے کچھ ایشوز کی وجہ سے، اور ان کے ایشوز یہ تھے بنیادی طور پر کہ جو کورٹس ہیں اس میں ماڈل ٹاؤن کورٹس میں ساری منتقل نہ کی جائیں، اور اس طرح کے معاملات تھے، اس طرح کی چیزوں کے اوپر وہ کچھ اپنے احتجاج کے لیے کھڑے ہوئے تھے. لیکن وہاں پر پنجاب پولیس آ گئی، اور پھر پنجاب پولیس کی طرف سے پرامن وکلا کے اوپر اچانک سے عجیب و غریب قسم کے انداز سے تشدد شروع کر دیا گیا، اور ان کو مارا پیٹا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا، واٹر کینن پھینکی گئی، شیل پھینکے گئے، گرفتاریاں ہوئیں، جو ایک آپ طرز عمل مسلسل پچھلے 2 سال سے دیکھ رہے ہیں وہ سارا کچھ آزمایا گیا آج وکلا کے اوپر. اچھا، اب اس کے اوپر 3-4 اینگلز ہیں بات کرنے کے، میں سارے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ یہ واقعہ کیوں کر پیش آیا اور کیا اس کے پیچھے محرکات ہو سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو وکلا ہیں زیادہ تر یہ وہ لوگ تھے جو کہ حکومتی گروپ احسن بون وغیرہ، یہ گروپ جو ہے یہ بیسکلی اعظم نذیر تارڑ صاحب کا گروپ ہے، اس کی سرپرستی انہیں حاصل ہے، تو یہ ان کے وکلا تھے. تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ حکومتی وکلا جو ہیں انہی کو کیوں یہاں پر ٹارگٹ کیا گیا، یہ ایک عجیب و غریب بات تھی. پھر دوسری اس میں چیز تھی کہ یہ لوگ آ کر جو الزام لگا رہے تھے، تو ان کا کہنا تھا کہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے اس پہ جو ہے گلے شکوے کیے، اور ذمہ داری پھر پنجاب حکومت اور وفاق پر بھی ڈالی احسن بھون صاحب نے. اس کے ساتھ اس کا ایک اینگل یہ بھی ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے خبریں یہ آ رہی تھیں کہ وکلا کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ جو 6 ججز کے خط کا معاملہ ہے اس کے اوپر آپ نے کوئی زیادہ بات چیت نہیں کرنی، کوئی تحریک نہیں چلانی، کوئی زیادہ کنونشنز میں کھل کے بات نہیں کرنی. لیکن وکلا پھر بھی آپ دیکھ رہے تھے پچھلے دنوں بھی کچھ کنونشنز ہوئے، اس پہ یہ ساری بات چیت ہوئی، تو ایک اس طرح سے سارا تشدد کا واقعہ کرا کے یہ انہیں پیغام دیا گیا کہ اگر آپ اس کے اوپر بات کریں گے تو پھر آپ کے خلاف بھی کاروائیاں شروع ہو جائیں گی. ایک چیز میں اس میں ایڈ کر دوں کہ یہ وکلا کے اوپر تشدد اور یہ جو دہشت گردی وغیرہ کے پرچے کٹے ہیں پچھلے دنوں میں، اس کے اوپر بھی احتجاج کر رہے تھے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ وکلا کے اوپر ہی آپ دہشت گردی کے پرچے کاٹ رہے ہیں. یہ بھی ان کا ایک مطالبہ تھا. تو یہ ساری کہانی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی اس میں دیکھنے کی بات ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جناب کہ جب سے یہ نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں اس کے بعد الیکشن ٹریبونلز کی جو بات بنی، تو اول یہ کہا گیا کہ 2 الیکشن ٹریبونلز بنیں گے، صرف 2 جج صاحبان پر مشتمل. لیکن ان چیف جسٹس صاحب نے ایک تو یہ کیا کہ 8 لوگوں کے نام بھیجے اور 8 ٹریبونلز تشکیل دیے، جس کے اوپر الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن ہی نہیں کیا، اور کہا کہ نہیں جی یہ جو ججز ہیں وہ قبول نہیں ہیں، اور آپ ہمیں پورا ایک پینل بنا کے بھیجیں اور ہم اس میں سے خود بتا دیں گے کہ کون سے ججز کو الیکشن ٹریبونلز کے لیے رکھنا ہے. تو اس کے اوپر ان کی طرف سے آمادگی کا اظہار نہیں کیا گیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے. اور یہ خبر آ رہی ہے کہ اس بات کے اوپر جو ہے ان کو بھی سختی کا نشانہ بنایا جا سکتا تھا، کیونکہ شاید الیکشن کمیشن کی کہیں خواہش یہ تھی کہ کچھ پسندیدہ یا ایسے ججز جن کو پہلے سے سیٹ کر لیا گیا ہو، کمپرومائز کروا لیا گیا ہو، اور پھر ان کو ہی صرف ٹریبونل کے کیسز سونپے جائیں تاکہ وہ ان کے خلاف فیصلے نہ دیں، کیونکہ فارم 45 کے اوپر ظاہر فیصلے بھی ہونے ہیں باقی. تو کیا اس وجہ سے بھی ایک ہم موومنٹ دیکھ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف بنائی جا رہی ہے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی 6 ججز کا خط ہے اس کے اوپر بھی جو تجاویز گئیں اور جو بات چیت ہوئی مختلف ہائی کورٹ سے جو پوچھا گیا تھا، اس کے اوپر بھی اگر آپ نوٹس کریں تو سب سے زیادہ جو سخت تجاویز تھیں اور جو زیادہ سخت باتیں تھیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے گئی تھیں، اس ہائی کورٹ کی طرف سے. تو یہ مل ملا کے اس کو اس تناظر میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو گریٹر کانٹیکسٹ ہے اس میں بھی جان بوجھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کو اس میں جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے. اور بعد میں وکلا جو ڈیمانڈ بھی کرتے نظر آ رہے تھے، تو چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ڈیمانڈ کرتے نظر آ رہے تھے کہ آپ از خود نوٹس لیں اس معاملے کے اوپر، ایسے جیسے انہیں ہیرو بنایا جا رہا ہو. تو یہ ساری کہانی، اس کے بہت سے پرسپیکٹیو ہیں، اور ان سب پرسپیکٹیو کے ساتھ ساتھ بہرحال یہ بات قابل مذمت ہے کہ پولیس کی طرف سے اس قسم کی دہشت گردی کی جائے. یعنی آپ کسی کو بھی اب پکڑ کر پھینٹا لگا دیتے ہیں، احتجاج کا حق اس کا ختم کر دیتے ہیں، وہ چاہے پی ٹی آئی کے کارکنان ہوں، وہ چاہے کسان ہوں، وہ چاہے نابینا افراد ہوں، وہ چاہے وکلا ہوں. جو بھی پنجاب میں سڑک پر باہر نکلتا ہے پولیس کو ایک ہی آرڈر ہے کہ بس اس کو پھینٹا لگانا شروع کر دو. اور میں نے یہ بات یعنی مجھے افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پنجاب پولیس نون لیگ کا کوئی عسکری ونگ بن چکی ہے،
اور آپ دیکھ لیں کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن انہوں نے کیا، اور اس کے بعد سے تھرو آؤٹ ہمیشہ یہ جو نون لیگ کے مخالفین ہیں ان کے خلاف پل پڑتی ہے، ان کو یہ اٹیک کرتی ہے. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ یہ پنجاب پولیس جو ہے آپ کو نون لیگ کے اوپر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے نظر آئے. ابھی یہ بھی خبر آ رہی ہے کل سے کہ جب سے یہ جو 9 مئی کے اوپر ریلیز نکالنے کا پلان کیا ہے پی ٹی آئی نے، اور پھر کل جو ایک کافی دونوں طرف سے ہم نے دیکھا لفظی گولہ باری ہوئی، تو اس کے بعد بھی ایک بڑا غم و غصہ ہے. تو یہ ساری سچویشن کے بعد کل رات سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن کیا گیا پنجاب پولیس کی طرف سے، اور مختلف جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کے گھروں پر، مختلف ایم پی ایس کے گھروں پر، مختلف جو زرعی صدور ہیں ان کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے گئے ہیں، اور کچھ لوگوں کو گرفتاریاں حراست میں لینے کی بھی خبریں آ رہی ہیں. تو ایک نیا کریک ڈاؤن کا سلسلہ پنجاب پولیس نے شروع کر دیا. تو پنجاب پولیس ہمیشہ جو نون لیگ کے مخالفین ہیں اس کے اوپر آپ کو کریک ڈاؤن کرتی نظر آئے گی. آپ کو نہیں نظر آئے گا کبھی کہ پنجاب پولیس نے جو ہے وہ پی ایم ایل این کے کارکنان کو پکڑا اور ان کو پھینٹا لگایا ہو. تو یہ ساری چیزیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پنجاب پولیس جیسے شریف فیملی کی کوئی ذاتی غلام ہے، ان کی کوئی ملیشیا ہے کہ جو ان کے حکم پر چلتی ہے. ان کے گلو بٹوں سے آپ اندازہ لگا لیں جس انداز سے یہ ماڈل ٹاؤن ثانیہ کے واقعے کے وقت جو ہے وہ کر رہا تھا. اب وہ بیچارہ فوت ہو گیا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ان کا پیٹرن دیکھیں تو وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پنجاب پولیس ہے ان کی وفاداری بیسکلی شریف فیملی کے ساتھ ہے، اور یہ ان کے حکم پر اس طرح سے کر رہے ہیں. ظاہر ہے پیچھے ان کو طاقتور حلقوں کی سپورٹ ہے، اور اس وقت تو نون لیگ اور طاقتور حلقے یہ ایک ہی پیج پر ہیں. تو بات تو ایک ہی ہے کہ دونوں میں سے جس کے بھی حکم پر یہ کر رہے ہیں، لیکن کر یہ صرف ان کے مخالفین کے خلاف رہے ہیں. ایون اگر وکلا بھی اس کے اوپر بات کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں تو ان کو بھی اسی طرح سے اٹیک کیا جاتا ہے. تو بہرحال جی یہ واقعہ بھی آج لاہور میں پیش آیا ہے. وکلا کو چھیڑ رہے ہیں تو یہ میرا خیال ہے بے وقوفی ہی کریں گے. اگین وہی بات ہے، ابھی تک وکلا کوئی ایک مؤثر تحریک چلانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. آئین اور قانون کی پامالی کے اوپر وکلا کا، مختلف تنظیموں کا، بارز کا وہ کردار نہیں رہا جو کہ ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. لیکن اگر آپ ان کے ذاتی مفادات پہ بھی ایون ان کو چھیڑخانی کریں گے تو پھر یہ آپ کے خلاف سڑکوں پر آئیں گے، تو یہ آپ کے لیے ایک نئی محاذ رائی بنائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کو اتنی سینس ہے کہ ہم نے وکلا کو بلا وجہ نہیں چھیڑنا. اور یہ تو وکلا ویسے بھی ان کے اپنے یعنی اپنے گروپ کے لوگ ہیں. تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ بات چیت کر کے اس مسئلے کو حل کر لیں گے. ساتھ ہی مریم نواز کا ایک ٹویٹ بھی آ گیا کہ جی میں نے منع کر دیا آئی جی پولیس کو کہ کسی قسم کی فورس یوز نہ کریں وغیرہ. تو بھائی پہلے جو فورس یوز ہوئی وہ کس کے حکم پر ہوئی، ذرا یہ بھی آپ بتا دیتی. اور پھر اس کے بعد اب یہ بات چیت کر کے معاملے کو حل بھی کر لیں گے. سنا ہے کہ آخر میں پولیس کے ساتھ مذاکرات کامیاب بھی ہو گئے ہیں. تو ان کی بھلائی بھی اسی میں، اور یہ کریں گے بھی یہی. اور وکلا میں بھی وہ دمخم نہیں ہے کہ یہ کاز کے لیے کوئی اس طریقے سے باہر نکلیں گے. اگر ان کے ایشوز حل ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آنے والے دنوں میں اسی طریقے سے دوبارہ ہینڈ ان ہینڈ ہوں گے اعظم نذیر تارڑ صاحب کے ساتھ، اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی پنجاب کی جعلی حکومت سے، جس کو آج یہ خود جعلی حکومت کہہ رہے تھے. تو یہ تھا جی سارا وکلا کا جو معاملہ ہے. اور آخر میں شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے آپ کو کچھ اپڈیٹ کر دوں. شیر افضل مروت صاحب کا جو معاملہ ہے وہ پی ٹی آئی کے جو مروت صاحب کے فین ہیں ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. لیکن قصہ یہ ہے کہ جو شیر افضل مروت صاحب ہیں، کل بھی یہ خبر آ رہی تھی کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے ملنے کی کوشش کی، پرسوں کی یہ خبر تھی، لیکن خان صاحب کی طرف سے انکار کر دیا گیا کہ مجھے نہیں ملنا. اور اس کے بعد آج بھی یہی خبر آئی کہ وہ ڈیالہ جیل گئے، لیکن خان صاحب نے ان سے ملنے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی. صحافی زبیر علی خان کے مطابق تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس کے دکھڑے نہیں سننے. تو بیسکلی شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ جب جاتے ہوں گے ظاہر خان صاحب کے پاس جا کے انہیں اپنی بتاتے ہوں گے کہ یہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے، پارٹی میں یہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے. تو ایک ٹائم آتا ہے کہ جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر نہیں بات سننا چاہ رہے ہوتے. اس وقت ملک کے پارٹی کے اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں اور اس میں آپ اپنی چھوٹی چھوٹی سے مسئلے لے کے آ جائیں کہ جی اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے گندا کہہ دیا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا. تو یہ جو باتیں ہیں ظاہر ہے وہ پھر ایک براڈر پرسپیکٹو میں ایک میچورٹی کی علامت نہیں ہوتی. پھر جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا اس پہ بھی خان صاحب خوش نہیں تھے. اور پھر اس کے بعد جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ ہے اس کے اوپر جس طریقے سے شیر افضل مروت صاحب نے بیان بازی کی وہ بھی کوئی مناسب بات نہیں تھی. آپ شیخ وقاص اکرم صاحب کا طرز عمل دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح گریسفل ہوگا، جس کو بھی اب ٹھیک ہے اس پہ کیا میں بات کروں، اگر کہیں گے خان صاحب دیکھ لیں گے، نہیں بھی کہیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہاں پر آپ تو اس چیز کو ایک باقاعدہ محاذ بنا کے بیٹھ گئے کہ جیسے خان نے تو کہہ دیا اور اگر کوئی اور کر رہا ہے تو ٹانگ کھینچ رہا ہے تو میں یہ تو وہ تو وغیرہ وغیرہ. اگر بالفرض میں مان لوں ایک بات کہ بھئی ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ شبلی فراز یا عمر ایوب صاحب آپ کے خلاف ہیں، انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی، تو پھر بھی کیا ہوا ہے؟ میکسیمم یہی ہوگا نا کہ آپ کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ نہیں ملے گی تو سو واٹ. کیا یہ وہ چیز تھی جس کے لیے آپ جدوجہد کر رہے تھے کہ اگر آپ کو نہیں ملے گی تو آپ کو کوئی بڑی پریشانی ہے؟
تو ہو گیا سو ہو گیا. اگر کبھی خان صاحب باہر آتے تو چیزیں خود بخود ان کو پتہ چلتی کہ کون کس وقت کتنا لائل تھا. تو آپ کا کام یہ تھا کہ آپ اپنے کاز کے ساتھ کام کرتے رہیں. خان صاحب اگر باہر آئیں گے, کبھی انہیں لگے گا کسی جگہ پر کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی کسی موقع کے اوپر, تو وہ خود ہی آپ کو ایڈجسٹ کر دیں گے. لیکن آپ اتنی سی بات کے اوپر کہ جی کسی نے کو سازش کر کے آپ کو اگر نہیں بھی دلوانے دی کمیٹی کی چیئرمین شپ, تو اس کے اوپر آپ اتنا بھڑکے ہوئے ہیں کہ آپ جا کے بار بار اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ایشوز کے اوپر جا کے خان صاحب کو ایک ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر باہر آ کر آپ اڈیالہ جیل سے آج یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کے انڈر کام ہی نہیں کرنا, میں ان کو چیئرمین نہیں مانتا, میں ان کو لیڈرز نہیں مانتا, میں احتجاج کے لیے بھی باہر نہیں نکلوں گا, اور میں اب تبھی آؤں گا اڈیالہ جیل جب خان مجھے بلائے گا, اور بس خان میرا لیڈر ہے تو میں اس کے لیے کروں گا, لیکن جب وہ خود کہے گا تب میں کروں گا, باقی میں نے ان کے کہنے پہ کچھ نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ. تو کافی وہ آج جو ہے پھٹ پڑے لیڈرشپ کے اوپر. لیکن مجھے یہ ان کا جو روپ تھا پسند نہیں آیا آنیسٹلی. میرا خیال تھا کہ اگر آپ کی کاز کے ساتھ کمٹمنٹ ہو, اگر آپ کو لگتا ہے کہ احتجاج کرنا ضروری ہے, تو آپ کو چیئرمین شپ ملے یا نہ ملے, عمر ایوب آپ کے ساتھ لائل ہے یا نہیں ہے, شبلی فراز آپ کو پارٹی میں دیکھنا چاہتا ہے یا نہیں دیکھنا چاہتا, اس بات کے قطع نظر آپ خان کے لیے جدوجہد کر رہے تھے, آپ پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہے تھے, آپ عوامی مینڈیٹ کے لیے جدوجہد کر رہے تھے, تو پھر آپ اپنی جدوجہد قائم رکھیں نا, جاری رکھیں. آپ کو اس بات سے کیا تعلق کہ بھائی کمیٹی کی چیئرمین شپ ملی یا نہیں ملی. تو یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ جی میری بے وقتی ہو گئی. بھائی ہو آر یو؟ بے وقتی کیا ہوتا ہے؟ جب آپ ایک میجر کاز کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو بھی یہ وقت, یہ اہمیت کس وجہ سے ملی؟ کیونکہ آپ خان کے سپاہی ہیں, لوگ خان کی وجہ سے آپ سے محبت کرتے ہیں. تو اگر آپ نہیں نکلیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کا اپنا نقصان ہوگا. پارٹی کو ظاہر ہے فرق تو پڑتا ہے کہ موبلائزیشن, لیکن جب اور لوگ نکلیں گے, جب آگے کوئی موومنٹ بنے گی تو بنے گی. تو یہ